Please subscribe the channel for next benefits. The thief was caught 3 times in the robbery, but on his way he gave good and true advice. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen, amma ba'd. My dear brothers and sisters and respected listener, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As I have told in my last talk regarding the virtue of Ayatul Kursi, I will talk more. So today we will talk regarding the benefit and the virtue of Ayatul Kursi. This is also from Quran. Allah subhanahu wa ta'ala has said in Quran, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ صدق الله العلي العظيم. And we have sent down of the Quran that which is healing and mercy for the believers. Today we are talking regarding the benefit and the virtue of Ayatul Kursi. Hazrat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu said, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam deputed me, make me responsible or appointed me for the safe keeping of the zakat of Ramadan. Someone came and began to take up handfuls of food. I got hold of him and told him, I'm certainly going to take you to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. He said, I'm needy. I have children dependent on me, and my need is severe. I let him go. In the morning, Nabi sallallahu alayhi wa sallam asked, O Abu Hurairah, what did your prisoner do last night? Allah subhanahu wa ta'ala informed him of this. I replied, O Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he complained of dire need, very need, and of having children dependent on him. So I had pity on him, very sorry on him, and let him go in his way. He sallallahu alayhi wasallam said, beware, he lied to you and will come back. I was sure that he would return because Rasulullah sallallahu alayhi wasallam had told me so. Therefore, I laid down waiting for him. When he came and began to take handfuls of food, I got hold of him and told him, I must take you to Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. He said, leave me, for I am a needy man. I support a big family. I shall not come again. I had pity on him and let him go his way. In the morning, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, O Abu Hurairah, what did your prisoner do last night? I replied, O Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, he complained of pressing wants and support of a family, mean about his great need and the burden of his family. So I had pity on him and let him go his way. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, beware, he has certainly lied to you and will come back. So I laid down, waiting for him for the third time. When he came and took handfuls of food, I got hold of him and said, I must take you to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And this is the last of the 3 times. Verily you claimed that you will not return, but you have returned. He said, leave me, I shall teach you some words through which Allah will give you benefit. I asked,
What are those? He said, when you go to bed, recite Ayatul Kursi all the way till the end of the verse. Allah will appoint the guard for you, who will stay with you, and no shaitan will come near you till the morning. So I let him go his way. Next morning, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asked me, what did your prisoner do last night? I answered, O Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he claimed to teach me some words by which Allah will benefit me. So I let him go his way. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, what are those? He, the prisoner, told me, when you go to bed, recite Ayatul Kursi from its beginning to the end. Allah will appoint a guard for you who will stay with you, and no shaitan will come near you till the morning. The narrator says, the Sahaba were eagerly desirous of all that was good. Nabi sallallahu alaihi wasallam said, verily he has spoken the truth to you, though he is a great liar. Do you know with whom you have been speaking for the past 3 nights, Abu Huraira? I said, no. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, that was shaitan. According to what was narrated by Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu, shaitan said, you should recite Ayatul Kursi in your house, as no shaitan, jinn, devil, or anyone else will ever come to you. Subhanallah. Listen the Ayatul Kursi. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our listening and saying. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the ability to recite Ayatul Kursi and get reward and blessing by Allah subhanahu wa ta'ala. Ameen. میرے پیارے بہن بھائیوں اور محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ پچھلی بھی باتوں میں میں نے بتایا تھا کہ بھائی آیت الکرسی کچھ فوائد بتائے تھے، اور میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی جو ہے آیت الکرسی کے بارے میں بات چیت ہوگی۔ انشاءاللہ آج بھی آیت الکرسی کے فوائد اور اس کے فضائل کے بارے میں بات کی جائے گی۔ یہ بھی قرآن پاک میں صحیح ہے۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ اور ہم وہ قرآن پاک نازل فرما رہے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت کا سامان ہے۔ تو آج میں آیت الکرسی کے بارے میں انشاءاللہ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی نگرانی پر مجھے مقرر فرمایا تھا۔ ایک شخص آیا اور دونوں ہاتھ بھر کر غلہ لینے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلوں گا۔ اس نے کہا، میں ایک محتاج ہوں، میرے اوپر میرے اہل و عیال کا بوجھ ہے اور میں سخت ضرورت مند ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ابو ہریرہ، تمہارے قیدی نے کل رات کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس واقعہ کی خبر دے دی تھی۔ میں نے عرض کیا،
یا رسول اللہ، اس نے اپنی شدید ضرورت اور اہل و عیال کے بوجھ کی شکایت کی، اس لیے مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار رہنا، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ دوبارہ ضرور آئے گا۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے یقین ہو گیا کہ وہ دوبارہ آئے گا، چنانچہ میں اس کی طاق میں لگا رہا۔ وہ آیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے غلہ بننا شروع کر دیا۔ میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور لے جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دیجیے، میں ضرورت مند ہوں، میرے اوپر بال بچوں کا بہت بوجھ ہے، اب آئندہ میں نہیں آؤں گا۔ مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پھر فرمایا، ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، رسول اللہ، اس نے اپنی شدید ضرورت اور اہل و عیال کے بوجھ کی شکایت کی، اس لیے مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہوشیار رہنا، اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ میں پھر اس کی طاق میں رہا۔ وہ آیا اور دونوں ہاتھوں سے غلہ بدنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا، یہ تیسرا اور آخری موقع ہے، تو نے کہا تھا آئندہ نہیں آؤں گا، مگر تو پھر آ گیا۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تجھے ایسے کلمات سکھاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے تمہیں نفع پہنچائیں گے۔ میں نے کہا، وہ کلمات کیا ہیں؟ اس نے کہا، جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا مقرر رہے گا، اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، اس نے کہا تھا کہ وہ مجھے چند ایسے کلمات سکھائے گا جن سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع پہنچائیں گے، تو میں نے اسے اس مرتبہ بھی چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کلمات کیا تھے؟ میں نے کہا، وہ یہ کہہ گیا، جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا مقرر رہے گا، اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین خیر کے کاموں پر بہت زیادہ حریص تھے، اس لیے آخری مرتبہ خیر کی بات سن کر اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور سے سنو، اگرچہ وہ جھوٹا ہے لیکن تم سے سچ بول گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پوچھا، اے ابو ہریرہ، تم جانتے ہو کہ 3 راتیں تم کس سے باتیں کر رہے تھے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، نہیں، میں نہیں جانتا کہ میں کس سے باتیں کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شیطان تھا، وہ اس طرح مکر و فریب سے صدقات کے مال میں کمی کرنے آیا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ شیطان نے یوں کہا، تم اپنے گھر میں آیت الکرسی پڑھا کرو، تمہارے پاس کوئی شیطان، جن وغیرہ نہیں آئے گا۔ تو آیت الکرسی میں پڑھ دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اتنی بڑی فضیلت ہے آیت الکرسی پڑھنے کی، تو اللہ پاک جو ہے
ہم سب کا سنانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور عطا فرمائے، اور قرآن پاک کو اسپیشلی اور آیت الکرسی کو بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم آپ سب کو اپنی رحمتوں سے، اپنی برکتوں سے نوازتے رہیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ Jazakallah for watching. Please like, subscribe and comment.